हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिन मौज़ूआत से आपसे बात करनी है उसमें सबसे पहले तो ये आप ये समझें कि जिस तरह भाइयों को तकलीफ़ दी है, ये एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें करनी पड़ रही है और चंद मौज़ूआत हैं। एक मौजू सबसे पहले तो मैं आपके हवाले से ही जो बात करूँगा डिफेमेशन बिल की, कि आप देख लें खुद के बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। और जिस तरह खान साहब हमारे चेयरमैन इमरान खान ये बात पहले दिन से कहते हैं कि ये दोनों ही एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, तो उसमें आप खुद देखें कि डेफेमेशन बिल कहाँ से चला, उसमें क्या क्या इन्होंने ड्रामेबाजियाँ की। और फिर गवर्नर का चला जाना, और देखें स्पीकर जब गवर्नर बने तो वो तो अंडरस्टूड था कि स्पीकर ने तो दस्तखत करने ही थे, उसको इम्प्लीमेंट करना था। उसकी वजह ये था कि वही स्पीकर जो उस वक्त असेंबली को कंडक्ट कर रहे थे, उन्हीं स्पीकर के दौरान, उनकी स्पीकरशिप के दौरान असेंबली ने वो बिल पास किया। तो आप ये खुद देखें कि मैंने पिछली जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर की थी उसमें मैंने यही कहा था कि ये घुंगलुओं से मिट्टी झाड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। तो आप ये चीज़ आप खुद देख लें कि किस तरह एक जमहूरी जमात होने का दावा करते हैं और एक वो कहते हैं कि हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और उनके लीडर्स की हैं, बट आज जो लीडरशिप है उनकी, उसका आप देख लें कि क्या किरदार है। तो डेफेमेशन बिल की कल इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नर ने दस्तखत किए हैं, बट हमारा जो इस पे मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो यही है कि हम इंशाअल्लाह इस पे अदालत में जा रहे हैं, क्योंकि ये सही मानों में अब इम्प्लीमेंट हुआ है। ये डॉक्यूमेंट्स अब इसको आप कह सकते हैं कि ये चैलेंज अब होगा चूँकि इम्प्लीमेंटेशन इसकी अब हुई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ, जिस तरह हमारा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, उनके साथ हम खड़े हैं। उनके हर इक़दाम की हम हिमायत भी करेंगे और हम अपने तौर पे भी इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी लीगल टीम आलमोस्ट ये फ़ैसला कर चुकी है। दूसरी बात, खान साहब के हवाले से आप सहाफ़ी दोस्त हमारे उधर मौजूद थे, जिस तरह हमने एक चीज़ असेंबली के अंदर उठाई कि हमारे वर्कर्स को उठाया जा रहा है। मियाँ वाली के केसेस थे, उनकी ज़मानतें हुई लोगों की, उनको उठाया गया। लाहौर में पर्चे हुए, सनम जावेद, आलिया हमज़ा की ज़मानतें वहाँ से हुई और उनको गुजरांवाला में कर दिया गया नामज़द। अदर मशवानी के भाइयों को उठाया गया। देखिए बात ये है कि ये रियासत कहते हैं कि रियासत पे हमला। रियासत आर्टिकल 7 के तहत रियासत है क्या? रियासत पार्लिमान और अवाम है, इदारे रियासत नहीं है। हमने असेंबली के अंदर मिनिस्टर साहब से कहा कि अगर आप नहीं कर रहे तो मैं बता दें, वो उन्होंने लंबी कहानी शुरू कर दी। खैर मैं तो उधर भी ये कहा कि वो अपनी क़यादत को खुद गालियाँ पड़वाते हैं अपनी क़यादत का नाम लेके। और कोई असेंबली के अंदर आपने भी देखा होगा उनकी तरफ से कि तमाम MPs उनके चुप बैठे रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि हम हक सच पे हैं। उसके बाद खान साहब की सहूलियात के बारे में आपने देखा, एक निजी TV पे आया, वो सब आपको पता चल गया कि एक्स प्राइम मिनिस्टर पे किस तरह वो सहूलियात दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। इज्जत का केस आपके सामने है कि जो प्रिविलेज और पर्क्स हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर के, क्या वो दे रहे हैं? कतन नहीं, झूठ बोल रहे हैं। खान साहब नहीं मांगते। ये IG पंजाब रात का वाक़या बता दूं, खान साहब की बात करके मैं रात का वाक़या बताऊंगा कि हमारे खान साहब किसी से कोई रियायत नहीं मांगते।
انصاف ہم مانگ رہے ہیں اداروں سے, عدلیہ سے, کہ ہمیں انصاف کیا جائے. اور ایک بار پھر میں کہوں گا کہ 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن کا فوراً اعلان کیا جائے. ہماری ہر پریس کانفرنس میں, ہماری ہر تقریر میں یہ بات ہوگی. اس کے بعد یہ بجٹ لے کے آ رہے ہیں, ان کی پہلے 100 سال کی کارکردگی میں بات کروں گا, 100 دن کی جو کارکردگی ہے. لیکن دیکھیں آپ نے یہ 85 سے آئے, ابھی تک یہ 100 دن پہ کھڑے ہیں. اب آپ یہ چیز دیکھیں, نالائق لوگوں کی حکومت کا یہ حال ہے کہ 100 دن میں یہ مجھے بتا دیں کہ کون سا منصوبہ انہوں نے شروع کیا ہے اور کس منصوبے میں انہوں نے کیا ایلوکیشن کی ہے. کسان کارڈ کس کا تھا جس کا نام انہوں نے نواز شریف کارڈ رکھ دیا ہے؟ نواز شریف کارڈ انہوں نے کیوں رکھا ہے نام؟ کیا ان کے باپ کا پیسہ ہے, عوام کا پیسہ ہے؟ دیکھیں, کسی کا ذاتی نام رکھنا, آپ اپنے گھر کا نام رکھ سکتے ہیں, آپ اپنی کوئی حویلی مکان بنائے نام رکھ سکتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نام رکھے کسان کارڈ کا, اور اس کسان کا جس کو پچھلے 2 مہینوں نے آپ نے زندہ درگور کر دیا ہے. گندم کی پروکیورمنٹ میں پاسکو میں 1 لاکھ بوری انہوں نے ناجائز طریقے پہ ادھر سپلائی کی ہے. اور گندم کا جو معاملہ ہے وہ آج آپ خود دیکھ لیں کہ اس وقت کیا ہوا ہے گندم کے معاملے میں. 2000 روپے, میں آپ کو یہ ستم ظریفی بتا رہا ہوں کہ 2000 روپے اس وقت من گندم کی قیمت آ چکی ہے. ہمارا ٹارگٹ تھا جو کپاس کا, اس ٹائم 15% کپاس پاکستان میں کاشت نہیں ہوئی اس گندم کی وجہ سے. یہ کل آپ کے سامنے آ جائے گا. ہمارا جو ٹارگٹ ہے کپاس کا 1,50,000 سم تھنگ ٹن بیلز کا ہے, جو کہ پورا نہیں ہوگا. یہ ان کو بھول لگی ہوئی ہے. اور گندم کے معاملے میں یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر فیل ہو چکی ہے. 2 کام آپ کے, یہ 100 سال کی کارکردگی میں اس کو بتا دوں کہ یہ جو محترمہ کہتی ہیں ڈیفامیشن بل بھی ان کی 100 دن کی کارکردگی میں آتا ہے. ڈیفامیشن بل 100 دن کی کارکردگی میں آتا ہے, اور ان کا گندم کی پروکیورمنٹ 100 دن کی کارکردگی میں آتی ہے. اس کے بعد ان کے کہاں گئے وہ 300 یونٹ 100 دن کی کارکردگی میں, جو محترمہ نے کہا تھا کہ میں 300 یونٹ مفت کروں گی, وہ کہاں گئے؟ اس کے بعد ان کی جو اگلی یہ 100 دن کی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ریویمپنگ کی آپ بات کر لیں. یہ ریویمپنگ جو ہاسپٹلز کی انہوں نے کی, یہ ہمارے دور میں شروع ہوئی تھی اور ابھی تک وہی چل رہی ہے. انہوں نے تو یہ کیا ہے کہ اسٹیٹ آف دا آرٹس جو ہاسپٹل تھے, مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل, ان کو یہ کنورٹ کر رہے ہیں DHQs میں. پھر ان کو وہاں پہ برائی کا اور کرپشن کا اڈا بنا رہے ہیں. اب محترمہ نے فرمایا کہ علی جان آپ میری سیٹ پہ آ جائیں, آپ کو میں سلام پیش کرتی ہوں. سیکرٹری ہیلتھ کو میلسی میں آپ نے حال دیکھ لیا. دیکھیں سیکرٹری ہیلتھ ایک بیوروکریٹ ہے, اس کے پاس ان کی ہدایات جانی ہے. میلسی میں آپ نے حالات دیکھیں کہ وہاں پہ دوائیاں نہیں تھیں, یہ جا رہی ہیں ایمبولینس بنانے. ویسے ایئر ایمبولینس بھی ہمارا آئیڈیا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایئر ایمبولینس کو یہ کہاں پہ ہیلی پیڈ بنائیں گے؟ پہلے دن بھی میں نے یہ کہا تھا. صحت کا معاملہ اور لے لے, 30 ارب روپے کا انہوں نے کینسر ہاسپٹل کا اعلان کیا. یہ 100 دن کی کارکردگی میں بتا رہا ہوں, جو ان کے خوشامدی بڑے بڑے یہ پیپر لے کے تو چل پڑے ہیں. 100 دن کی کارکردگی میں 30 ارب روپیہ انہوں نے رکھا کینسر ہاسپٹل کے لیے. اس کے لیے انہوں نے ایلوکیشن کی 30 کروڑ روپیہ. 30 کروڑ سے 5 کلومیٹر سڑک نہیں بنتی. عقل کے اندھے ہیں یہ, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. اس کے بعد آپ چیک کریں جتنے بھی یہ انہوں نے جو 100 دن کی کارکردگی میں جتنے بھی منصوبے انہوں نے پیش کیے ہیں, آپ ایک بات چیک کر لیں, کیا یہ منصوبے جو ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں پچھلے 100 دن میں ہوئے ہیں؟ ایک منصوبہ مجھے بتا دیں کہ اس کی ایگزیکیوشن پچھلے 100 دن میں ہوئی ہے. کسی ایک کی بھی نہیں ہوئی, سوائے اس بات کے کہ ان کا IG پنجاب جو کہ تمغے اس کو انہوں نے دیے ہیں صرف
ہمارے اوپر ہماری چادر اور چار دیواری کو توڑنے پہ، ہمارے اوپر مقدمے کرنے پہ ایک رات کو ایک نیا مقدمہ ہوا ہے، میں اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ کسان کارڈ ہمارا تھا، صحت کارڈ انہوں نے ختم کیا، اس کی افادیت تھا، ہر بندے کو پتا تھا۔ رات کو حافظ آباد میں ہمارے ایم پی اے صاحب ضمیر الحسن صاحب نے وہاں پہ ایک پروگرام کیا، اس پہ انہوں نے ایف آئی آر دے دی اور اس کا گھر توڑا۔ اچھا، وہاں پہ اگر حماد اظہر صاحب آئے ہیں تو اس کے قانونی پروسیس ہے، اگر وہ آپ کو مطلوب تھے تو آپ پہنچ جاتے۔ 2 بجے ان کے گھر ریڈ کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ دیکھیں، یہ ریاست آپ نے اپنی مرضی سے چلانی ہے، یہ تو کوئی تک نہیں بنتا۔ وہاں پہ ایک پروسیس ہے، آپ حماد اظہر کی ایف آئی آر ادھر دے دیتے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو مطلوب ہے۔ میری اطلاع کے مطابق جہاں تک مجھے پتہ ہے حماد اظہر اس وقت ضمانت پہ ہیں، جو میری اطلاع ہے۔ اس کے بعد رات کو انہوں نے نئی ایف آئی آر ہمارے ایم پی اے ضمیر الحسن صاحب پہ کر دی، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ان کی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کوئی سپیچ پہ کسی ادارے کو مخاطب نہیں کیا۔ دیکھیں، یہ ہوش کے ناخن لیں، یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر کے گلے میں ہر چیز پڑے گی، یہ اس کے آئی جی کے گلے میں ہر چیز پڑے گی۔ ہم پرامن جماعت ہیں، ہمارے پرامن احتجاج ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہمیں اس طرف لے کے جائیں۔ اگلی بات میں آ جاؤں گا اس پہ، بجٹ پہ۔ 5390 ارب روپے کا انہوں نے ٹوٹل حجم کا انیشیل جو بجٹ، یہ ڈاکومنٹیشن جو انہوں نے شائع کی ہے، 5390 ارب روپیہ انہوں نے ٹوٹل حجم کا یہ بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ اس میں 2 چیزوں پہ میں آپ سے بات کروں گا۔ پہلی بات ہے کہ 3730 ارب روپیہ آلموسٹ ان کا آ رہا ہے این ایف سی سے، اور انفلیشن آپ دیکھیں، انفلیشن بڑی ہے ان کے 3 مہینوں میں 25%۔ یہ بے شک کہتے رہیں کہ انفلیشن 7%، 8% کم ہوئی ہے، کیا 10%؟ یہ انہوں نے جو لکھا ہے کہ سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں اضافہ کا فیصلہ وفاق سے مشروط ہوگا، وہ 10% ہوگا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں 10% انفلیشن انکریز کی ہے؟ جو آپ کے بابو ہیں، جو آپ کے بیوروکریٹ ہیں، 16-17 سکیل سے اوپر کے، بے شک ان کو نہ دیں، لیکن 17 سکیل تک جو آپ کے ملازمین ہیں، جو پنجاب گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، ان کو ایز پر انفلیشن ریٹ، جو آپ جتنے پرسنٹ اس ریٹ کا موازنہ کر کے ان کو پیسے دیں، ان کو تنخواہ دیں۔ آپ کو شرم کرنی چاہیے۔ 10% یہ کیا ہے؟ 10% آپ ان کا بڑھائیں گے تو یہ کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ ان ملازموں کو، چھوٹے ملازم کو آپ بھیک دیں گے؟ کسان کو انہوں نے ختم کیا، ڈیفامیشن بل کے ساتھ انہوں نے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پورے پاکستان کی جو سوسائٹیز تھیں، جو ہمارا معاشرہ تھا، اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اب یہ ملازمین پہ آ رہے ہیں، صرف ایک کام کر رہے ہیں کہ ادھر ظلم کریں اور ادھر یہ اس وقت پنجاب پولیس کو اپنے لیے استعمال کریں اور اپنے استعمال کے لیے ہمیں دبائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب جو بات کرنی آپ نے بھی میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے اور آپ نے یہ بتایا ہے کہ اس دور میں کیا کچھ ہوا، لیکن کیا تھوڑا سا اگر آپ ریمائنڈ کریں اپنے دور کو، تو میڈیا کے اوپر جو سب سے زیادہ پابندیاں شروع ہوئی، سارا پلان یہ آپ کے دور میں شروع ہوا۔ اس دور میں بات جو ایسا بھی آتے ہیں یہاں تک آگے کہتے رہے میڈیا کے اسٹوڈنٹ بھی جرنلزم میں نہ آئے، اور بہت ساری چھانٹیاں ہوئی، اور میڈیا کا جو ہے اس وقت شایا جاتا تھا، ان کا جو ایڈورٹیزمنٹ کا بجٹ تھا وہ رو کیا جاتا تھا۔ وقت یہاں تک پہنچا کہ پنجاب اسمبلی کے سامنے پرویز رائی صاحب اپنی پنجاب اسمبلی کے اندر ہی وہ بل لے کے آئے، جس کے لیے پھر ہمیں بہت زیادہ بڑا پروٹیسٹ کرنا پڑا، اور میڈیا اس حد تک کمزور ہوا، بہرحال آپ اس کو ریورس کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی پالیسیاں تھیں یا آپ نے میڈیا کو وہ پھیلا ڈالا تھا جس کی کنٹینیوٹی آپ یہ ہے کہ وہ آج کی گورنمنٹ اس کو زیادہ دبا رہی ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جناب، میں عرض کروں گا، آپ نے خود یہ فرما دیا ہے کہ وہ ریورس ہو گیا۔
یعنی ہم نے کسی نہ کسی سطح پہ جا کے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا. اب خود دیکھیں کہ اس وقت کا اور آج کا فرق آپ کو نظر آنا چاہیے. ہم نے بھی کوشش کی, آپ نے بھی کوشش کی, اور ڈیفامیشن بل کے معاملے میں سوسائٹی کے ہر طبقے نے کوشش کی, اور کس طرح انہوں نے اس بل کو امپلیمنٹ کیا ہے. یعنی یہ ڈفرینس آپ کو نظر آ گیا نا جی, کہ آپ نے خود یہ تسلیم کیا ہے کہ آپ نے احتجاج کیا اور ہم نے ریورس کیا. تو کسی نہ کسی سطح پہ ہمیں سمجھ تو آ گئی. تو آپ دیکھیے ان عقل کے اندھوں کو دیکھیں کہ ان کو تو کسی سطح پہ بھی سمجھ نہیں آئی, ہمیں تو آ گئی تھی نا جی. تو میرا خیال ہے کہ یہ فرق تسلیم کرنے میں اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہمیں سمجھ آ گئی تھی, ان کو سمجھ نہیں آئی. تھینک یو جی. جی یہ بتا دیں کہ اس بار جو بجٹ ہے وہ بجٹ اجلاس کے والے سے کیا آپ نے تیاری کر رکھی ہے؟ اپوزیشن میں مطلب بجٹ اجلاس ہے اس کو اسموتھلی چلنے دیں گے, آپ رکاوٹ کریں گے؟ دیکھیں جی, جو آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2-3 اجلاسوں سے کہ حکومت کی جو پالیسی ہے اس کا منسٹر کھڑا ہو جاتا ہے اور ڈائریکٹ اپوزیشن کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے. ہمیشہ ہوتا یہ ہے, خوشامد سے یہ اگر باہر نکلیں, ایک شریف فیملی کی خوشامد سے یہ نکلیں یہ لوگ, تو ہوتا یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ایشو اٹھاتی ہے اور گورنمنٹ اس کو کل کرتی ہے اسمبلی کے فلور پہ. ہم ان کے لیے ایشو اٹھاتے ہیں, یہ اس ایشو کے لیے ہمیں گراؤنڈ دے دیتے ہیں, اور ان کے پاس پروگرام ہے نہیں تو یہ برا بھلا کہنے شروع کر دیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان حالات میں یہ بجٹ چلے گا. ویسے بھی یہ جو بجٹ میں دیکھ رہا ہوں یہ بجٹ اجلاس چلنے کے قابل ہی نہیں ہوگا. اس بجٹ کو کون مانے گا؟ جو انہوں نے 100 دن میں کیا ہے اس بجٹ کو کوئی بھی نہیں مانے گا. تھینک یو جی. جی دیکھیں جی, رات کو ہمارا پہلا ورکر کنونشن تھا حافظ آباد. ہمارا پرامن ورکر کنونشن ہوا ہے. رات کو 2 بجے انہوں نے ہمارے ایم پی اے صاحب کے گھر پہ دھاوا بول دیا, ان کے شیشے توڑے, گھر توڑا, اور لیکن کنونشن ہو گیا. ادھر ہم ڈپٹی کمشنر بیچارہ دوڑا پھر رہا ہوتا ہے, ہمیں وہ پیغام بھیجتا ہے کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. تو ہم اب عدالت میں جائیں گے, ڈیفینیٹلی ہم یہ کریں گے, لیکن اپنا جو قانونی پروسیس ہے اس کو ایک دفعہ پورا کریں گے. جی دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو دوڑ گئی, آپ کو پتہ ہے. ہم تو جا رہے ہیں, جو ہمارے ساتھ آئیں گے ہم ان کو شامل کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. آپ بھی جا رہے ہیں, آپ لوگ آپ کے اپنے پلیٹ فارم سے, ہمارا اپنے پلیٹ فارم سے اکٹھا بھی ہو سکتا ہے. جس احتجاج میں ہمیں میڈیا, سوشل میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہمیں بلائے گا, ہم ضرور جائیں گے. ڈیفامیشن بل پہ انشاءاللہ ہم ایک ہی پیچ پہ ہیں. اچھا ملک صاحب یہ بتا دیں, کل نواز شریف نے اپنے سینیٹر سے خطاب کیا, اس نے کہا کہ میرے دل میں کوئی بات نہیں, ہم بات چیت کے لیے بانی پیٹی کے ساتھ تیار ہیں, لیکن وہ خود رکاوٹ ہے بات چیت کے لیے. سر دیکھیں, بات چیت جب وہ کہتا ہے بات چیت کا, اب ان کو بخار چڑھا ہوا ہے. ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. فارم 47 کی یہ گورنمنٹ ہے. ہماری جتنی ریٹ پٹیشنز ہیں, دیکھیں ریٹ پٹیشنز میں آپ کو ایک اور بات سمجھا دوں, 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ریکاؤنٹنگ کی, جس کو الیکشن کمیشن منظور نہیں کرتا پھر اس کو آگے جانا پڑتا ہے. ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ ریٹ پٹیشنز. ہماری 76 ریٹ پٹیشنز ہیں این اے میں, اور راؤنڈ اباؤٹ 50 ریٹ پٹیشنز ہیں. اس کا فیصلہ کروا دیں. اب آپ خود اندازہ لائیں کہ ٹریبونل میں ریٹائرڈ ججز کا جو معاملہ ہے, وہ معاملہ آپ خود دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کی میل آف آئی ڈی اور کیا ہو کہ اس نے ریٹائرڈ ججز مانگ لی ہیں. ریٹائرڈ ججز کا کیا مطلب ہے کہ وہ گورنمنٹ کے بندے ہوں گے. تو بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں, ہمارے مینڈیٹ چور ہیں جی. تھینک یو جی.